किस खास मौके पर सूरत जिन नाजिल की गई? ग्रोह सुनता है जिन्नात का, सुनने के बाद फिर ईमान लाते हैं कि बिले में जाते हैं कि हमने आखिरी नबी से हमारी आज मुलाकात हुई है। इल्मे गैब क्या है? जब वो शो करना चाहता है रब्बे जुल जलाल के मैं हूँ, तो गैर मामूली इंसान पैदा करता है दुनिया में, उसको अपनी मुख्तलिफ सिफतें बांटता है। जिन्नात के साथ आपका पहला इंटरेक्शन क्या था? कैसे किसी जिन के साथ पहली मर्तबा बात हुई, मुलाकात हुई? चीज हाजिर होती थी, वो इतनी खतरनाक थी बेटा कि जो लोग उसको दम करने आते थे ना, वो उसको उल्टा कर देता था। और बेशुमार लोग अपने बस्ते, अपने बैग, अपनी जूतियां छोड़ के भागे थे। वो एक चैलेंजिंग केस था उस सारे इलाके के लिए। मोड़ से नीचे उठा तो उसने वहां से चीख मारी कि प्रोफेसर आज तेरी ऐसी की तैसी। कुछ लोग ये भी कहते हैं हम तो 30 सेकंड में जिन्नात की हाजिर कर लेते हैं, 1 मिनट में जिन हाजिर कर लेते हैं, ऐसा होता है? कोई नोट फेंको, कोई फूल फेंको, कोई सेब फेंको, पखे बंद कर दो, पखे जला दो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हम इसको जाएंगे शिज़ोफ्रेनिक की तरफ, इल्यूजन की तरफ, डिल्यूजन की तरफ। कहते हैं कि जिन्नात को जलाया भी जा सकता है। अगर एक इंसान की बॉडी में कोई जिन आ जाए तो क्या पढ़ें कोई कुरानी आयत, कोई अल्लाह ताला का ऐसा नाम जिससे जिन्नात जल जाए? हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में सर आपसे सूरत जिन के शान नज़ूल पर और सूरत जिन के हिडन सीक्रेट्स पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा किस खास मौके पर सूरत जिन नाजिल की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सूरज जिन का जब भी जिक्र आता है ना, तो हमारे रूहानी लोग जो अहले तसव्वुफ हैं, या फ़क्र के मुसाफिर हैं, या कूचा तसव्वुफ में, इलाही इश्क में, फ़क्र दरवेशी में हैं, उनका फौरी तौर पे ध्यान जाता है कि ये जिन्नात से रिलेवेंट है। जिन्नात काबू आते हैं, जिन्नात को काबू करने के बाद दुनियावी काम लेंगे, रूहानी काम लेंगे, सारे लेंगे। लेकिन इसका जो शान नज़ूल है ना, आप हैरान हो जाएंगे शान नज़ूल सुन के इसका। आका करीम जब मक्का में बहुत सारे लोग वहाँ पे तबलीग करते हैं, मुशरिकीन मक्का जब इनकार करते हैं, तो आका करीम फिर ना बाहर के इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं। तो आप तवाइफ का सफ़र करते हैं कि तवाइफ में जब सफ़र करते हैं, तो मैं तवाइफ का जब सफ़र करते हैं तो तवाइफ के सफ़र से वापसी पे ये आती है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस करूँगा कि मैं जब सुना ना कि आका करीम जब तवाइफ में गए तो, और तवाइफ में लोगों ने आपको संगबारी की, पत्थर मारे और सारा कुछ, वो सारा जुल्म हुआ, तो मेरी ना एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा तवाइफ ज़रूर जाना है। और उन गलियों में, उन जगहों में बैठ के मैंने आंसू बहाने इस ख्याल के साथ कि मेरे शहनशाह दो आलम वजह तख्लीक़ के नाब नबी रहमत, जिनसे पूरी कायनात इश्क करती है, मोहब्बत करती है, और जो तख्लीक़ की वजह है उनके साथ यहाँ पे जुल्म हुआ। तो मेरा ख्वाहिश थी, एक ड्रीम थी। और आप हैरान हो जाएंगे कि ताइफ ठंडा इलाका है, आम लोगों को नहीं पता कि सऊदी अरब में आम जब जिक्र होता है तो ये आता है कि वहाँ पे गर्मी है, रेगिस्तान है सारा। लेकिन तवाइफ ना 4-5 हज़ार बुलंद है, ऊपर रास्ते में वो केबल भी आती है। तो तवाइफ जब जाते हैं ना आप, तो एकदम बंदा हैरान जब उतरता है गाड़ी से, तो एक सरप्राइज मिलता है, ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल करती है। ये पहाड़ी इलाका है। तो फिर दूसरा वहाँ पे ये कि वो मस्जिद जहाँ पे आप बैठे थे जख्मी होके, और वो गली जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हुआ, और बात रवायात में वो बीबी का वहाँ जिक्र होता है, बात का यहाँ जिक्र होता है, जो कांटे पे जाती है, और वो सारा रास्ता अभी सेम नेचुरल हालत में है। तवाइफ में बहुत सारे जो आशिकाने रसूल है, मुतलाशिन रसूल है, वो कहते हैं कि हमने वो दीदार करना चाहते हैं उन जगहों को पाकर। वो जैसे हम गारे राह में जाते हैं वो नेचुरल है, गारे सौर में जाते हैं वो नेचुरल है। तो मेरा ड्रीम था कि मैंने उस गली में एक दफ़ा ज़रूर जाना है जहाँ पे कायनात के सबसे बड़े इंसान, जो नबियों के सरदार है, जो महबूब खुदा हैं, और जिन जैसा दुनिया में है ही कोई, उन पे जुल्म हुआ, और आसमान भी देख रहा था, हवाएं भी देख रही थी, बादल भी दिया, और फिर जिब्राइल आया भी वहाँ पे कि मेरे शहनशाह, मेरे मालिक बताओ मैं इस बस्ती को उल्टा दूँ। आपने कहा नहीं। बाद में फिर उसी बस्ती से मोहम्मद बिन कासिम का जो जिक्र आता है। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे ना वो मुझे अभी भी याद, वो पत्थर, वो रास्ते, वो गलियाँ, वो संगरेजे, वो पत्थरों से बनी हुई गलियाँ से मैं गुजर गिरा के फिर वापसी पे वो सारा मैंने टाइम वहाँ गुजारा। तो मेरी ज़िंदगी का ना वो कीमती तरीन असासा था। इसी तरह मेरा एक और सफ़र है, जब मैं हज पे गया ना बेटा, तो मेरी ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ट्रेन पे जाते हैं या बस पे जाते हैं। तो मेरा मिशन था कि मैंने ना उसी तरह पैदल चलना है जैसे आका करीम के दौर में था। तो वो पैदल जब हम चलते हैं तो मैदान अरफात से जब हम आते हैं ना कई किलोमीटर मुज़दलिफ़ा, तो मुज़दलिफ़ा से फिर मैं पैदल गया जमरात, पत्थर मारने, जमरात से फिर मैं खाना काबा, फिर मैं पैदल गया। और जब मुझे याद है मैं जमरात मैदान अरफात से जब शाम के वक्त चला, तो और मैं वापस आया ना पैदल चल के मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा बेटा वो जगह जहाँ पे हाजी खुले आसमान के नीचे होते हैं, ऊपर आसमान होता है, नीचे कुछ नहीं होता। तो दूर दूर हाजी ना नेचुरल हालत में मुझे वो मंजर भी था कि जिस तरह बाकी मनाजर चेंज हो गए हैं, मस्जिद नबवी का मंजर को चेंज हो गया है, खाना काबा यही वो नेचुरल मंजर है। मुझे ये था मैं उन नेचुरल मनाजर को मैंने अपनी रूह में समोना है जहाँ पे आका करीम थे। जहाँ मैं मुज़दलिफ़ा गया ना पैदल चल के, मुझे भी याद है, तो मुझे ना वो लम्हा भी याद है कि जब मैं बैठा ना मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे।
تو میں آسمان کی طرف دیکھا، میں اللہ میاں میری کوئی عبادت قبول ہو نہ ہو، یہ میں اپنے نبی کے عشق میں اور تیرے عشق میں یہ چھالے پڑے ہیں، مجھے کہیں نہ کہیں یہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ شاید یہ چھالے تجھے قبول ہو جائے. تو وہ مجھے بڑا یاد تھا. انشاءاللہ. پھر جب یہاں میں طائف میں گیا اور طائف سے واپسی پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آقا کریم جب واپس آ رہے تھے تو واپس آ کر کے جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز جب تلاوت کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک جنات کا گروہ گزر رہا تھا. یہاں پہ ہمارے دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ جنات حضرت انسان کے اس دھرتی پہ قدم رکھنے سے پہلے اس دنیا پہ موجود ہیں. جنات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری تھی، یہ زمین ہماری تھی، یہ سارا کچھ ہمارا تھا، یہ سنگ و خشت کی جو دنیا ہے یہ ہماری تھی، حضرت انسان نے آ کے ہمارے پہ قبضہ کیا ہے. ایسے ہی. تو کہیں نہ کہیں ان کا کلیش یا کہیں نہ کہیں ان کی عداوت یا کہیں نہ کہیں ان کی دشمنی کا ایلیمنٹ چلتا رہتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے بعض کا شر پسند جو جنات ہے وہ انسانی آبادیوں میں آ کے تنگ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ تو اللہ کا بھلا ہو کہ اللہ نے ہماری سیفٹی شیلڈ بنائی ہوئی ہے، ہمارا اورا بنا، اگر اورا ہمارا سیفٹی شیلڈ نہ ہو تو یہ غیر مرئی قوم جو نظر نہیں آتی ہمیں کھا جائے. آقا کریم جب وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے، جنات کا گروہ ہے وہ سنتے ہیں، سورہ جن کا ذکر آتا ہے، وہ سنتے ہیں نا تو وہ ان کو جب سورہ جن میں ہدایت کا ذکر ہے، خدا کی بڑائی کا ذکر ہے، خدا کی پاکی کا ذکر ہے. اور پھر یہ بڑی ایک اہم نقطہ ہے جس پہ کنفیوژن پھیلی جاتی ہے کہ علم غیب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہا جاتا ہے کہ علم غیب صرف رب کو. لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی وضاحت طالب علم دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں، علم غیب رب کو ہے، لیکن رب جب چاہے کسی کو چند چھٹے دے دیتا ہے. کوئی شک نہیں. ہم یہ بالکل اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں. اس کائنات کی ذرہ ذرہ رب ذوالجلال کی کن فیکون کے اشارے پہ ہے. لیکن رب مہربان ہے، جب کسی پہ مہربان ہو جائے. کئی ایسے انسان مجھے ملتے ہیں جن کو خواب سچے نظر آتے ہیں، جن کو جو الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، وجدان ہوتا ہے، وہ سچ ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ یہ صرف اللہ کی ہے. تو وہ سنتے ہیں نا، جب سنتے کے بعد وہ ایمان لے آتے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد پھر اپنے قبیلے میں جاتے ہیں. قبیلے میں جانے کے بعد پھر وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج ایک عجیب کلام سنا. یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ قرآن پاک کی 72 آیتیں 29ویں پارے میں 28 اس کی آیات ہے، 2 اس کے رکوع ہیں. یعنی کہ اس کی اگر ہم جائیں تو یہ 29ویں پارے میں اور 72 اور زیادہ تر جمہور جو ہمارے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. تو اس میں جب وہ سنتے ہیں نا، گروہ سنتا ہے جنات کا، اور سننے کے بعد پھر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلے میں جاتے ہیں کہ ہم نے آخری نبی سے ہماری آج ملاقات ہوئی ہے. اور ایک ایسا کلام، ایک ایسی آواز، ایک ایسی ہم نے سنی الفاظ سنے کہ جو دنیا میں نہیں تھے، وہ غیر ملی تھے. تو یہاں پہ ایک 3-4 پوائنٹس نکلتے ہیں کہ اس دھرتی پہ حضرت انسان کے علاوہ کچھ اور قوم میں بھی موجود تھیں. یا دوسری بہت سارے لوگ نا جو سائنس کے استدلال میں، ترقی کے استدلال میں آ کے بہ جاتے، کہتے جی جنات ہیں ہی نہیں. تو یہاں پہ سورہ جن ہے، اور سورہ جن کے بعد سورہ گروہ کا آنا، ایمان قبول کرنا، اور قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کرنا، پھر اپنے قبیلے میں جانا، قبیلے میں جا کے بات کرنا. تو یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ. طائف سے واپسی پہ یہ آقا کریم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جنات آتے ہیں. جنات کے بعد یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ قرآن پاک ایک بڑی اہم، ہر لفظ قرآن پاک کا ہر لفظ بڑا نور ہے، روشنی ہے. ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی افادیت، کوئی نہ کوئی نور، کوئی نہ کوئی روشنی، کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ پہلو ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے. مجھے یہ بتائے گا، یہاں پہ 2-3 سوال آپ کی بات سے ذہن میں آتے ہیں. نمبر 1، علم غیب کا آپ نے ذکر کیا. علم غیب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا وضاحت فرمائی ہے، کنفیوژن زون جو تھا نا لوگوں کو دور کیے ہیں. علم غیب یہ ہے کہ مستقبل کے پردے کے اس پار کل کیا ہونے والا ہے. آپ یہاں حال میں ہیں، آنے والا جو لمحہ ہے وہ غیب میں ہے. جب آنے والا لمحہ آئے گا تو اس میں کیا ہوگا. یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کا کسی کو پتہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ناسٹراڈیمس ہے، پورا یورپ پاگل ہے اس پہ. جب ناسٹراڈیمس کی کتاب ہر دفعہ اس نے سارے ذکر کر دیے تھے 9/11 فلا فلا. اور جو ہمارے جو شاہ ولی اللہ ہے نا، شاہ ولی اللہ نے جو شاعری کی ہے، شاہ ولی اللہ سارے اس میں ہم پروگرام میں کر چکے ہیں. یعنی کہ انسان اللہ کرتا کیا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی سب سے خوبصورتی ہے نا بیٹا، اس کی تخلیق میں ورائٹی ہے، تنوع ہے، علیحدہ پن ہے. جب بھی وہ کوئی چیز بناتی ہے نا رب ذوالجلال، حضرت انسان جب یہ بنائے گا، مائک بنائے گا، سارے ایک جیسے بنائے گا، یہ میز بنائے گا ایک جیسے. اللہ کی جو تخلیق کی بیوٹی ہے نا، جو اللہ کو خالق اعظم قرار دیتی ہے. انسان بھی خالق ہے، انسان کپ کا، یہ درخت کا، پودوں کا، ان چیزوں کا انسان خالق ہے. اور جو رب ہے نا وہ خالق عظیم کس طرح بنتا ہے، اس کی ہر چیز پہلی چیز سے ڈیفرنٹ ہے. اللہ کی ذات کرتی کیا ہے، جب وہ اپنی صفتوں کا اظہار کرنا چاہتی ہے، جب وہ شو کرنا چاہتا ہے رب ذوالجلال کہ میں ہوں، تو غیر معمولی انسان پیدا کرتا ہے دنیا میں. اس کو اپنی مختلف صفتیں بانٹتا ہے. کسی کو آواز کی، کسی کو شکل کی، کسی کو لکھائی کی، کسی کو تحریر کی، کسی کے اندر پینٹنگ ہے، کسی کے اندر آرٹ ہے. تو اللہ بندہ جب کسی غیر معمولی انسان کو دیکھتا، بندہ کہتا ہے یہ رب نے اپنی صفت کا اظہار کیا ہے. اسی کے تحت
اللہ کی ذات جو ہے جب کسی انسان کو اپنی الہام کی یا خواب کی صلاحیت تو سب کو دی ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کہتے ہیں ان کو خواب سچے آتے تھے. جو میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ جب اس دنیا سے گزرا ہوں تو جو علم غیب کا آپ نے سوال کیا, ہماری ایک ظاہری جسم ہے, ہمارے اندر ایک باطنی جسم ہے جسے ہم کہتے ہیں لطائف ستہ ہے, روحانی یونٹس ہیں. وہ سے لطیفہ قلب ہے, کوئی یہاں پہ ہے, کوئی قبا کو یہاں پہ ہے, کوئی سر پہ ہے, کوئی کہاں پہ, کوئی لطیفہ زیر ناف ہے. جب کوئی طالب علم, جب کوئی اسپرچوسٹ ریاضت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, تو وہ جو یونٹس بند پڑے ہیں نا, وہ یونٹس آن جب ہوتے ہیں, جب آن ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ ایسی وہ سگنل ریسیو کرنے شروع کر دیتے ہیں. کائنات میں رب ذوالجلال کا جو سپر کمپیوٹر ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا غور و فکر کرو, اور جو غور و فکر کرتے ہیں ان کو پا لیتے ہیں. ان کا سسٹم پھر ان میسیجز کو ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے. میں بے شمار ایسے لوگوں سے ملا ہوں, میں اس میں یہاں یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف تو رب ذوالجلال کی ہے. رب مثلا میں مثال دیتا ہوں, اگر میرے جیسے کسی طالب علم گناہ گار سیاہ کار کو کچھ انفارمیشن ملتی ہے, جب رب کی مرضی ہوتی ہے. اگر رب کی مرضی نہیں تو میں جتنا مرضی زور لگا لوں مجھے نہیں ملتی. جب وہ راضی ہوتا ہے نا تو انسانوں کو, نیوٹن کو, آئنسٹائن کو, اقبال کو, غالب کو, ابن عربی کو, امام غزالی کو, یہ سارے جو غیر معمولی تحریریں چھوڑ گئے, یہ انسانی تحریریں تو ہیں ہی نہیں. رب جب مہربان ہوتا ہے تو لطیفہ کشف کھول دیتا ہے, وجدان کھول دیتا ہے, الہام کھول دیتا ہے. بجلی اگر دریافت ہوئی تو رب کو پتا تھا بجلی کی ضرورت ہے, کمپیوٹر کی ضرورت تھی. ایک حضرت انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی, یہ بندہ کر رہا ہے نہیں. اللہ جب دیکھتا ہے نا اب انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے, کسی انسان کے دماغ کو ہلکا کر کے کھول کے وہ انفارمیشن دیتا ہے, تو علم غیب ہے رب کے پاس ہے. جنات کتنی ٹائپ کے ہیں, اور کیا جنات کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ جو جنات علم غیب رکھتے ہیں, بالکل غلط, بالکل غلط, بالکل غلط. جنات, دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات جو ہے انسان سے زیادہ طاقتور ہے, یہ بھی غلط. پھول ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنات علم غیب نہیں رکھتے, علم غیب صرف اور صرف رب کی صلاحیت ہے. صوفی درویش اسپرچوسٹ الہی رنگ میں جب رنگا جاتا ہے, جب رب کے جلووں میں غرق ہو جاتا ہے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کثافت لطافت میں ڈھلتی ہے, پھر اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو انفارمیشن دیتے ہیں. جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے, جنات کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقت کو جان سکیں. کیونکہ میری الحمدللہ کتنے عرصے سے ان کے ساتھ واسطہ بھی پڑھتا رہتا ہے, ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے. اچھا, جنات کے ساتھ آپ کا پہلا انٹریکشن کیا تھا؟ کیسے کسی جن کے ساتھ پہلی مرتبہ بات ہوئی, ملاقات ہوئی؟ یہاں آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جن کے اندر حاضری ہوگی تو ہم کیسے ویریفائی کریں کہ یہ اصل ہے یا جھوٹ ہے. سوال یہ بنتا ہے کسی انسان کے اندر حاضری ہو گئی ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حاضری یا اس کے اندر جو حلول کر گئی کوئی چیز ہے, یہ کوئی شیزوفرینک اٹیک ہے, سائیکولوجیکلی پرابلم ہے, کوئی ڈپریشن انگزائٹی کا اٹیک ہے, یا اس کے ڈیلیوژن مکس اپ ہو گئے. ہم یہاں پہ یہ اب سوال آپ نے یہ کیا کہ ہم کیسے جانچ کریں, ہم کیسے چیک کریں کہ یہ ریئل حاضری ہے. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا. میں مری میں تھا اور سارا شہر یہ واقف حصہ ہے. جب میرے پہ اللہ کا کرم ہوا تو میں نے روحانی علاج شروع کر دیا. تو مری میں ایک بچہ تھا, اس کا نام فیصل تھا, یہ سارے لوگ جانتے ہیں. فیصل جو نا وہ اس کے اوپر جو چیز حاضر ہوتی تھی وہ اتنی خطرناک تھی بیٹا کہ جو لوگ اس کو دم کرنے آتے تھے نا, وہ اس کو الٹا کر دیتا تھا. اور بے شمار لوگ اپنے بستے, اپنے بیگ, اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگے تھے. وہ ایک چیلنجنگ کیس تھا اس سارے علاقے کے لیے. تو جب میرے پاس اللہ نے کرم کیا تو جب لوگوں نے آنا شروع ہو گیا تو لوگ وہاں پہ زیادہ تر منکرین لوگ تھے, روحانی نہیں لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ بندہ کہاں سے آ گیا ہے, اس کو ٹیسٹ کے طور پہ نا وہ فیصل کو لائیں اس کے پاس. وہ فیصل جو بے شمار بابوں کو, ملنگوں کو, صوفیوں کو, روحانی معالجین کو بھگا چکا تھا. آج میرے ٹیسٹ بھی بلائے نا, جو انہوں نے کہا اس کو لے کے آئے. مجھے لوگوں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں نا, آج آپ کے پاس فیصل ایک ٹیررسٹ بنا ہوا تھا, ایک دہشت گرد تھا کہ جہاں یہ جاتا بابے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے, اور یہ جو لوگ نان بلیور ہیں میں انہیں ضرور کہوں گا کہ مری کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کریکٹر کیسا تھا اور اس کے ساتھ یہ کرتا کیا تھا. کوئی بندہ اگر عامل اس کو دم کرنے گیا ہے نا, اس کے اندر جو چیزیں حاضر ہوتی تھی, ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ حاضر ہونے کے بعد انہوں نے ریئیکٹ کیا کیا تھا. کہ وہاں جہاں آپ کے سوال کا جواب ہوگا حاضری ہوتی کہ نہیں ہوتی. جب وہ حاضر ہوتے تھے تو جو سامنے بندہ بیٹھا ہوتا یا تو اس کو سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر دیتے تھے, یا اس کو اٹھا کے گرا دیتے تھے, یا باہر پھینک دینا انہوں نے, اس کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ کرنا, اس نے بھاگ جانا. مائی گاڈ. اب جب وہ آیا نا, میں گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو کلڈنا روڈ پہ جو دیکھنے والے جا سکتے ہیں, وہ جب وہاں پہ آیا نا, 14-15 سال اس کی عمر تھی, موڑ سے نیچے اٹھا تو اس نے وہاں سے چیخ ماری کہ پروفیسر آج تیری ایسی کی تیسی, آج یا تو نہیں یا میں نہیں. اس نے دوڑ لگائی. اسے جب دوڑ لگائی نا, اچھا میں خود حیران ہوں کہ میں ویسے فطری طور پہ ایک نرم خو, ایک سافٹ نرم انسان ہوں, لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, کوئی یا کا کمال تھا یا میں بہت سارے وظائف کر چکا تھا. وہ جب دوڑا نا میری طرف, لوگ دیکھ رہے تھے, میں اس کی طرف دوڑا.
اچھا عام کیا آپ ہوتا ڈرے تھا نہیں. عام کیا ہوتا تھا جب وہ اس کے اندر کوئی چیز اظہار کرتی تھی تو اظہار کرنے کے بعد وہ چیز جب اظہار کرتی تھی لوگ ڈر جاتے تھے. جب وہ میری طرف دوڑا تو مجھے خود نہیں یاد کہ وہ میری طرف دوڑا, میں اس کی طرف دوڑا, میرا لان تھا تو میں لان کونے پر اس نے میرے پہ چھلانگ لگائی, مجھے اس نے گرانے کی کوشش کی. میں فزیکلی آج تک نہ کسی سے نہیں لڑا, نہ میرے اندر وہ مزاج ہے نہ شعور ہے کہ میں کسی پہ فزیکل ہو جاؤں. اس دن میں ہوا کیونکہ میرے اندر جنون تھا. جب میں اس کو پکڑا نا تو اس کو پکڑنے کے بعد نا گرا نیچے, تو اس نے میرے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, میں اس پہ کہ میرے پہ یہ جانی دور تھا. لوگوں نے اس کے ساتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد آگے لے کر آئے نا تو برآمدہ ہمارا اس پہ لٹا دیا اس کو. پھر اس میری طرف دوڑا, میں پھر دوڑا تو میں نے کیا کیا, مجھے آج تک ہرانے میں اس کو پکڑ کے اس کو نیچے لٹایا. نیچے لٹانے کے بعد اس کے میں نے ہاتھ پکڑے. ہاتھ جب پکڑ لی نا اس کے تو وہ چیخے مارے, ہم نہیں چھوڑیں گے, مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا تو مری کی وکلا برادری 10-15 لوگ آئے ہوئے تھے اس خیال کے ساتھ کہ یہ بندہ جو ہمارے شہر میں آ کے اس نے یہ روحانی علاج کرنے شروع کر دیا, ہم نے اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جنشن کچھ نہیں ہوتے, یہ سارا فراڈ جھوٹ. تو میرے پاس کیس آ گیا. جب اس کو میں نے گرفت پہ لیا, گرفت پہ لینے کے میں قابو کیا تو میں نے کہا کون ہو تم؟ لوگ کہتے ہیں وہ جنیاں شنیاں تھی, ہم اس کے اندر ہیں. میں کہا ثابت کرو کہ تم ہو. جو ہمارا پوائنٹ اس پہ آ رہا ہے نا کہ اگر کسی کے اندر جن آ گیا تو ہم کیسے یقین کریں جن ریئل ہی غلط ہے. انہوں نے کہا کر دیتے ہیں. میں کیسے ثابت کروں؟ میں کہا بلب بند کر دو. اب جو بلب روشن تھے وہاں کوئی نہیں گیا, انہوں نے بٹن ایک دم بٹن ٹک ٹک ہوئے بند ہو گئے. تو ساروں پہ خوف طاری ہو گیا کہ اس کمرے میں کوئی غیر مرئی قوم آ گئی ہے. میں نے کہ انہیں جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ کچھ شفقت نامی بندہ تھا, ایک اور بندہ تھا, میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں جن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتے, تو میں کہ اس کو دم کریں آ کے. وہ میرے کنٹرول میں آ چکا تھا. اس نے آ کے جیسے اس کو ہاتھ لگایا نا, اس کو انہوں نے 5-6 گز پیچھے پھینکا ہے. میں ایک اور سے کہا, میں کہا آپ 1 گھنٹے سے بحث کر رہے تھے کہ جن کچھ نہیں ہوتے, یہ جنشن ہوتے ہی نہیں, تو یہ چیزیں آ گئی. میں کہ کوئی اور نشانی دیں. کیا نشانی مانگتے ہیں؟ میں کہ فروٹ پھینک کے انہوں نے 8-10 سیب ٹھا ان کے پیٹوں پہ مارے. سیب بھی غیب سے آ رہے تھے. سائن تیسرے بندے کو میں کہا آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ واقعی ہے, ہم مانتے ہیں, ہماری توبہ یہ خطرناک ہے. یعنی کہ یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ اس کمرے میں جو وہ وجود ایسے ہم کہتے ہیں قالب ہے, اس کے اندر جو چیز بول رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے, اس نے اس فزیکل ورلڈ میں اپنی اپیرنس دے کے لائٹیں اوپر کر دی, بند کر دی, دروازے کھول دیے, دروازے بند کر دیے, سیب پھینک دیے. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں, اگر وہ کہتے ہیں, وہ بہت سارے کہتے ہیں ہمارے استانوں پہ بزرگوں کے بابوں کے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے اندر جن ہے جی. جب بھی کبھی جن آئے تو آپ نے اس سے اپیرنس لینی. یہاں کچھ جھوٹے دعوے دار بھی آتے ہیں کہ ہمارے اندر جن بھی, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو 30 سیکنڈ میں جنات کی حاضر کر لیتے ہیں, 1 منٹ میں جن حاضر کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا, میری بیٹی آئی تیاری کر کے آئی ہے. یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں جنات, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر اس مریض کے اندر, اس پیشنٹ کے اندر, اس قالب کے اندر کوئی جن آ گیا, تو ہم اس کو فزیکلی اپیرنس کا ثبوت مانگتے ہیں. ثبوت دو بھی. کیا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے لائٹیں بند کر دیں, لائٹیں چلا دیں, پکھے چلانے شروع کر دیں, یا کوئی پھول پھینک دیں, سیب پھینک دیں. لڑکی ایک میرے پاس آئی. اچھا میں کیا کرتا تھا کہ تعویذ بنا کے دینا, تعویذ پہ میں نے کچھ چیزیں لکھنی, تو میں کتنا سائیکولوجیکل کھیلتا تھا کہ جب یہ تعویذ گرم ہو جائے تم نے بتانا ہے کہ اس کے تمہارے اندر وہ چیز آئی کہ نہیں آئی. لڑکی بیٹھ گئی آ کے, میں نے اس کو دیا تعویذ دیا اس کو, تو میں نے اس میں لکھا ABC. اب کچھ بھی نہیں تھا, یہ اس کے ہاتھ میں دیا, میں کہتی گرم ہو گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ فراڈ جھوٹ کے چکر میں ہے. میں نے کہا ہو گیا گرم؟ کہتی بڑا گرم ہو گیا ہے. اب مجھے پتا تھا, میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں اس میں تو ABC لکھا ہے. جب گرم ہو گیا تو میں کہا ٹھیک ہے واپس آؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں, کہتے ہم اندر آ گئے ہیں, ہم اس کے اندر آ گئے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کہ میں بالکل آپ کر دیں گے, ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا آپ آ گئے؟ کہتا آ گئے. میں کہا ثبوت دے. کہتے کیا ثبوت دے؟ میں کہا یہ جو گھڑا پانی والا پڑا ہے نا, اس کو اٹھا کے دیوار پہ رکھ دے. وہ لڑکی اٹھا کے رکھنے لگی. میں کہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا, تم فزیکلی یہیں بیٹھو گی, تمہارے اندر جو وجود, تمہارے اندر جو حلول کر گئی, جن کہہ رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں, اسی کو وہ رکھے. اسی دوران میں اس کے باپ ساتھ تھا. میں نے کہا اس کے باپ سے, میں نے کہا جو مسجد سے نا پانی کی بوتل بھر کے لاؤ. وہ وہاں چلا گیا. میں نے اسے پھر کہا رکھو. کہتی پھر اٹھانے کی کوشش کی. میں کہا میں تمہیں نہیں کہہ رہا, تمہارے اندر جو چیز ہے اسے کہو کہ یہ اٹھا کے وہاں رکھے. کہتی آئے بائیں. میں کہ جھوٹ بول رہی, بکواس کرو. میں کہ بتاؤ کس سے پیار کرتی ہو؟ کہتی ہمارا پڑوسی اس سے پیار کرتی ہے. میں کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتے ڈرامہ اس لیے کرا شادی کرا دے, میں اس لیے ڈرامہ کیا ہے. تو میں کہ یہ جنریشن کیا کیا؟ کہتی ہمارے چلتے کلچر یہ ہے کہ جس لڑکی کی شادی نہیں ہوتی, جس کی بات نہیں مانی جاتی, وہ یہ ڈھونگ کا سہارا لیتی ہے. میں کہ اب کیا چاہتی ہو؟ میں کہتی ہے میری شادی کرا دے, میں ساری زندگی واپس نہیں آئے, جن آئے گا ہی نہیں. بندہ واپس آ گیا. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا, ہاں جی حاضری ہوگی؟ میں کہا چلو بھاگ جاؤ, ڈرامہ شرامہ کیا.
میں نے اس کے باپ سے کہا یار کوئی رشتہ مانگتا ہے, کہتا ہے ہمارے ذات برادری سے باہر کا کوئی بندہ ہے وہ رشتہ مانگتا ہے. تو میں کیا کرتا ہے, کہتا فلاں فلاں. میں کہا اگر اچھا رشتہ کر دو. رشتہ اس نے کر دیا. اب اس واقعے کو 20 سال ہو گئے ہیں. میں گاؤں جاتا ہوں تو ابھی بھی گاؤں والے کیا کہتے ہیں, میں آج یہ راز کھول رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب نے فلاں لڑکی کا جن نکال دیا. وہ جن نہیں تھا, وہ جن تھا, یعنی کہ جن تھا ہی نہیں. اس طرح بے شمار واقعات. وہ ہمارا پروگرام کا ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں, کسی اور کر لیں گے. جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر جن آ گیا, میرے اوپر حاضری آ گئی, اور حاضری کے بعد پھر اگلا اچھا معالج کیا کرتا ہے, وہ کہتا آ گئی حاضری, ثبوت دو. ثبوت کیا کہ پیسے پھینکو, یہاں پہ کوئی نوٹ پھینکو, کوئی پھول پھینکو, کوئی سیب پھینکو, پکھے بند کر دو, پکھے جلا دو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو جائیں گے شیزوفرینک کی طرف, ایلیوژن کی طرف, ڈیلوژن کی طرف, کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. یہاں پہ جن کا کیس نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اور وجہ ہے. اچھا, یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جنات جو ہے کسی انسان کی باڈی پر جادو کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں درخت کے نیچے سے گزرا تو پھر آسیب آ گیا, اس گھر پہ گیا تو آسیب آ گیا, اور ہر انسان کی باڈی پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں. اچھا سوال کیا آپ نے. یہاں میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ میرے سانے پہ پہلے بھی کہا تھا, میرے سانے پہ یہ 4-5 دفعہ میں مذاق کر چکا ہوں. ایک بچی کے اندر جن حاضر ہو گیا اور ہم نے اس کی اپیرنس کا ثبوت بھی مانگ لیا کہ ثابت کرو تم آ گیا. وہ پینشن ادھر ہو گیا, ادھر ہو گیا, کوئی چیز ادھر ہوگی, اس نے ثابت بھی کر دیا. تو میں نے پھر اگلا سوال اس سے یہ کیا کہ اس کمرے میں 50-60-100 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان عورتوں میں سے کتنی عورتوں کے اندر تم جا سکتی ہو, تم جو بھی چیز ہو. کہتے یہاں پہ صرف 3 یا 4 عورتیں ہیں, باقی کے اندر میں نہیں جا سکتا. تو میں کئی دفعہ شغل لگایا, میں کہا چلو دیکھتے ہیں کس کے اندر بھیجنا ہے. تو میں نے جب کہ مڑ کے دیکھا تو کمرے میں ایک بھی عورت نہیں تھی, ساری ڈر کے بھاگ گئی. کچھ نے مجھے گھر جا کے فون کیا, بھٹی صاحب میں گھر پہنچ گئی ہوں, وہ جن میرے پاس تو نہیں آ گیا. تو کچھ بار سے میں ان واپس بلایا, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. ہوتا کیا کہ جب یہ آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ ہر ایک کے اندر جاری سے رہے, آپ وہ لوگ جن کا اورا ویک ہے, جن کی سیفٹی شیلڈ ویک ہے, جن کا حفاظتی بند ٹوٹ چکا ہے, یا وہ جو شدید خوف کا شکار ہوتے ہیں. جنات جب بھی کسی انسانی جسم کے اندر آتے ہیں تو وہ 4 طریقے اس کے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ اس کو خوف طاری کریں, اگر کوئی خوف زدہ نہیں ہوا اس کے اندر نہیں جا سکتے. پہلا بات. خوف کے بعد یہ دماغ پہلی اس کی شیلڈ توڑیں گے خوف کے بعد. دوسرا سٹیپ, اس کے دماغ کے کیمیکل خراب کریں گے. کیمیکل خراب کرنے کے بعد اس کو گرفت میں لے کے پھر اپنی اس پہ بولیں گے. جب بھی کچھ جن کسی انسانی جیسے, یا میں بعض اوقات میں کہتا ہوں کوئی فریکوینسی میچ کر جائے, کمزور شیلڈ, خوف زدہ انسان جو ہے, اگر کسی کو خوف نہیں کھاتا, میں اس کی مثال دیتا ہوں نا. مثلا میں روز 20-25 جب آسانی 20-25 جن نکالتا ہوں, یا پچھلے 30 سال سے شاید لاکھوں میں نے جن نکال دی. مریض 400-200 نکالتے تھے, میرے پر کیوں نہیں طے کرتے, یا جو معالج علاج کر رہا ہے اس پہ کیوں نہیں کر رہے, یا گھر کے ایک ممبر پہ باقی پہ کیوں نہیں کر رہے. اکثر معالج وزن آتا ہے ہلکا, اس کے بعد نہیں. وہ لوگ جو خوف کا شکار ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کا ویکنس ہوتی ہے, وہ لوگ جو طہارت کا خیال نہیں کرتے, وہ لوگ جو ذکر اذکار سے دور ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ جاتے ہیں. جانے کے بعد پھر ہوتا کیا, یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی جسم پر جنات نے 20-30 سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے, باڈی چھوڑتی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے والا تھا تب سے ماں پر جنات یا جادو کا سایہ تھا, اور بچے پر بھی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ سالوں تک باڈی نہ چھوڑے. اچھا سوال کیا آپ نے. سوال یہ بنتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال, یہاں پہ لڑکا جمیل میرے پاس آیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں پہلی دفعہ جو میرا ان سے واسطہ پڑا, میں نیا سسٹم میں آیا تھا, تھوڑی بہت سمجھ بھی آ گئی تھی. تو جب میں گاؤں میں گیا تو بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں, تو اس کے انہوں لے کے میرے پاس آئے. تو جب میرے پاس آئے نا تو میں نے وہ, اب اس میں کہتے ہیں حاضری کرنا, اس میں ہم سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں, پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, درود مختلف ذکر, سورہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں, سورہ طارق پڑھ سکتے ہیں, سورہ مومنون کا بے شمار ذکر اذکار ہے. اب ہم نے پہلا یہ ہے کہ اگر وہ اس کے وجود میں نہیں ہے تو اس کے وجود میں آئے گی تو ہم اس سے بات کریں گے نا. کسی پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے, پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ جو اس آسٹرل ورلڈ سے چیز آئی ہے, غیر مری چیز آ گئی ہے, اس دنیا میں آنے کے لیے, ڈسکشن کے لیے ہمیں اس کو ایک قالب چاہیے, ایک کلبوت چاہیے, ایک جسم چاہیے. اور وہ جسم میں آنے کے بعد پھر جب کمیونیکیشن ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, پھر اس سے ڈسکشن ہوتی ہے کہ تم کیوں آئے ہو, وجہ کیا ہے, تم چاہتے کیا ہو. اچھا, یہ مشکل ترین عمل ہے. جو بڑے بڑے معالج, بڑے بڑے عملے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے سے بڑا معالج, بڑے سے بڑا عمل جو ہے اس کو حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ضدی ہوتا ہے, کہتا ہے میں نے حاضر نہیں ہونا. عمل جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے, روحانی قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, تصرف ہوتا ہے, وہ اپنی اس طاقت کے بلبوتے پہ اس کو حاضر کرتا ہے. میرے سامنے بچہ, لڑکا بیٹھ گیا, جوان خوبصورت بچہ, تو میں نے وہ ذکر اذکار, کسی عامل, کسی درویش, کسی روحانی معالج کی طاقت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو حاضر کرے. یہ حاضر نہیں ہوتے, ضدی ہوتے. پتہ ہے ہم کیوں بات کریں, ہاں انہوں نے کو اپنی بات کمیونیکیٹ کرنی ہو, کو اپنی بات بتانی ہو, تو پھر یہ خود ہی حاضر ہو جاتے ہیں.
اور یہ کہتے ہیں جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. وہ 100%. اب میں نے جب شروع کیا تو اس کے اندر نا یہاں پہ فزیکل تھوڑا لوگوں سمجھ آ جائے, اس نے ایسے پٹھا سیدھا ہونا شروع ہو گیا. اب ثابت یہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے اور اس کے جسم پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہ ایسے کر رہا ہے, کرتے کرتے نا پورا جسم اس کا ایک تبدیلی کے عمل سے گزرا ہے. جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو انسان ہے اس کی حواس, اس کی سینسز لاشعور پہ وہ ہولڈ کرتے ہیں. جب پورا ہولڈ ہوتا ہے اس دوران بندہ بے ہوش ہوتا ہے, شروع میں بے ہوش ہوتا ہے 3-4 دفعہ. وہ انسانی جسم مزاحمت کرتا آگے سے, شعور روح لاشعور وہ مزاحمت کرتے ہیں, وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات تب ہوتی ہے جب وہ پورا قبضہ کرتے ہیں. جب تک پورا قبضہ نہیں کرتے اس پروسیس میں کئی بات کہتے ہیں جی پہلے بندہ بے ہوش ہوندا سی 2-3 مہینے بے ہوش ہوتا رہا, اب وہ ٹھیک ہو, اب وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. تو بعض کا اگر کوئی کمزور ہے تو فوری طور پہ بات بھی شروع ہوئی تھی. اب لڑکا بات کرتے کرتے مجھے کہتا ہے السلام علیکم. یہ عام بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے بیٹھتا بندہ تھا, ہم اس کو جب ذکر اذکار کر کے تسبیح کر کے مخصوص قرآن یاد ذکر پڑھ کے جب دم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ تبدیلی پٹھا سیدھا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر حاضری ہونے لگی ہے. ایک دم وہ کہے گا جی السلام علیکم, تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو غیر مریب مخلوق اس دنیا میں آئی ہوا بات کرنا چاہ رہی ہے. اس وقت زیادہ تر یہ پلک نہیں جھپکتی, ان کی ہجانی کیفیت تاری ہوتی, وجود اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے, قبضہ کرتا ہے, وہ بندہ نا اس طرح میں ہوتا ہاں کیا بات ہے. میں کون ہو تم؟ اس نے کہا جی میں فلاں فلاں فلاں. تو میں نے کہا تم حاضر کیسے ہوگے, میں نے تو ابھی اتنا زور لگایا ہی نہیں. کہ پروفیسر صاحب یہ جس کے پاس بھی جاتے تھے نا وہ بڑا مارتے تھے عمل, اس کو مارتے تھے کٹتے تھے. جہاں میں کہتی میں نہیں حاضر ہونا, لڑکی تھی کوئی اس کے اندر, میں نہیں حاضر ہونا. لیکن آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو میں جو ان کا علاج کرتا ہوں میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ میں ان سے لڑائی جھگڑے کی بجائے ڈبیٹ کر کے آرگومنٹ کر کے ان سے صلح صفائی سے نکل جائیں. کیونکہ اگر لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر آپ کو سارے کام چھوڑ کے ان کا دھیان دینا پڑے گا, نظر جو نہیں آتے. کہتی آپ نے ایک بات کی تھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو وہ بھی اچھے لوگ ہیں, ان سے لڑائی نہیں اچھی ہوتی. مجھے وہ بات پسند آئی, میں خود آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. بات چیت ہوئی, بات چیت ہونے کے بعد پھر اس نے کہا جی میں آج کے بعد اس کے جسم میں آزاد نہیں ہوگی, میں اس کی شادی نہیں ہونے دے رہی تھی, میں اب شادی بھی اس کی ہوگی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گی, لیکن کہ میں کوڈ بتا کے آپ کو جا رہی ہوں. زندگی میں جب کبھی آپ کو کبھی ضرورت پڑے نا کسی بات کی تو یہ کوڈ آپ بلائیں گے تو مجھے جیسے ہی آپ کے دائیں بائیں خوشبو کی, گلاب کے پھول کی خوشبو آئے تو آپ نے سمجھ لینا کہ میں آ گئی ہوں. اچھا جنات کو اپنی مرضی سے انسان بلا سکتا ہے اگر یہ راضی ہوں تو؟ 2 طریقے ہیں. میرے تایا جی تھے, وہ سورہ جنت سورہ مزمل کے عمل تھے, تو انہوں نے جو حاضر کیا اپنی طاقت روحانی طرف سے. پھر یہ کوڈ دیتے ہیں کہ یہ میرا کوڈ ہے, جب بھی آپ کوڈ لگائیں گے میں آ جاؤں گا. مجھے اس لڑکی نے کوڈ دیا کہ زندگی میں جب کبھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں. مجھے اس لڑکی نے سب سے زیادہ خوشی دی نا, واقعہ مجھے یاد ہے. میں انڈیا میں گیا بیٹا, انڈیا میں گیا تو وہاں پہ نا کالی ماتا کی بڑی حاضری شادری بڑا سلسلہ وقت بھی ہوتا ہے. تو میں نا میری کمیونیکیشن تھوڑی دماغ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. میں انڈیا میں گیا تو مجھے یہاں پہ ایک وہاں پہ بہت بڑا پنڈت تھا, اس کے اندر نا کوئی شیلا نامی لڑکی تھی, عامل تھی. میری کتاب ہے جو سفر نامہ درویش ہے, اس میں اس کا واقعہ ڈیٹیل کیا ہے. وہ نا ایک مسلمان لڑکی پہ انہیں قبضہ کیا ہوا تھا, اس کے اندر وہ حاضری ہوتی دیتی تھی, وہ نعرے مارتی اس کے. میں نے اس کو بلایا, میں کیا منسٹر وزیر شزیر بڑے لوگ ہم بیٹھے ہیں, تو وہ جو پنڈت تھا چیتن راؤ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے جی آپ بڑے درویش بنے پھرتے ہیں لیکن یہ لڑکی یہ ہماری لڑکی ہے, ہمارا قبضہ ہے, طاقت ہے. میں نے اسے بلایا اس لڑکی کو, میں نے کہا بلاؤ کمیونیکیشن دماغ کے ذریعے. میں کہا بتاؤ تم اس کے اندر جا سکتی ہو جس کے اندر یہ کالی دیوی بول رہی ہے. تھوڑی دیر مجھے کہتی میں جا سکتی ہوں, میں اس کے اندر جا سکتی ہوں. اب ان کے بولنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انہیں کسی جسم کا ضرورت ہوتی ہے. میں کہا چلی جاؤ گی, کہتی مسئلہ ہی کو نہیں, میں چلی جاؤں گی, ابھی اس کے اندر گھس جاتی ہوں. کچھ لوگ تھوڑی دیر, میں کہا گھس کے بعد تم نے کرنا کیا, میں نے اسے بتایا. کہتے ٹھیک ہے. وہ جو لڑکی ہے اور اس کا سارا خاندان بابا فرید گنج شکر سرکار ان کے مرید ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا کہ تم نے اس کے اندر جا کے نا وہ جو کہتی نا جے ماتا جے کالی کی شیراں والی, تو کہنا حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید کہتی ہے. میرا فیوریٹ کام آپ نے بتا دیا ہے. اب وہ وہاں پہ بھجن شجن دے رہے ہیں, بخور دے رہے ہیں, دھونیاں شونیاں دے رہے ہیں, نانگے شانگے بیٹھے ہیں بابے. اب مجھے اللہ کا پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور اللہ کے گناہ گار کو. میں وہاں پہ جب کہا نا وہ نعرے ماری شیلا حق اپنا جے ماتا کی, وہ ایک دم کہتی حق فرید یا فرید. میں کیا یہ مسلمان درویش کی روح بول رہی ہے اس کے اندر؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولے حق فرید یا فرید, میں بابا فرید کی مانتی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں فلاں ہوں. تو اس دن میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تیری جو میری سے دوستی ہے یا تعلق ہے, جب تو میری بیٹی بنی ہوئی ہے, آج تو نے حق ادا کر دیا. تو یہ اپنے یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں. اچھا کیا ہر جن کسی انسان کے اندر جا سکتا ہے؟ نا
سارے جن نہیں, ان میں سے وہ جن جو روحانی تصرف رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, اور جو معامل ہے باقاعدہ, وہ جا سکتے ہیں ہر جن کی. یہاں پہ میں مثال بنی, میں ابھی بھی یاد ہے کہ بچی کے اندر جنی بچی آ گئی, تو میں نے جب اس کو پھونک ماروں تو اس نے بولنا شروع کر دیا. میں کہا نکلو, کہتی میرے سے نکلا نہیں جا رہا. میں کیا تو چلی گئی ہے, نکلا کیوں نہیں جا رہا؟ کہتی یہ چشمے پہ آئی تھی پانی لینی, میں تو خود اس کی ایج کی ہوں, میں اس کی دیکھا اس کے اندر چلی گئی ہوں, اب مجھے باہر نکلنا کا طریقہ. میں کہا باہر نکلنے کا طریقہ کیا؟ کہتی میرے ماں باپ کو بلاؤ. میں کہ ان کو کیسے بلاؤں؟ اس نے مجھے کوڈ بتایا, یہ بلایا, اس کے ماں باپ آئے, پھر اس کو نکال کے لے. بعد اکثر ہم ڈرتے ہیں ان سے. وہ شریر شیاطین عامل جنات ہے جو روحانی تصرف رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, وہ انسانی جسموں میں آ کے تصرف حاصل کرتے ہیں. تصرف حاصل کرنے کے بعد بولتے ہیں. ہر جن یہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ جنات کو جلایا بھی جا سکتا ہے. اگر ایک انسان کی باڈی میں کوئی جن آ جائے تو کیا پڑھیں, کوئی قرآنی آیت, کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا نام جس سے جنات جل جائیں؟ جو میں نے اپنی زندگی میں بیٹا نچوڑ دیکھا ہے نا, اس میں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. میں دیکھنے والے ہمارے وہ دیکھنے والے زندگی میں اگر کسی کے پاس, پہلی بات تو یہ کہ جنات جب آتے ہیں اپنی اپیرنس دیتے ہیں گھر میں. اگر کسی, پہلے ہم یہ کلیئر کر دیں, شیزوفرینک اٹیک ہے, سائیکولوجیکلی پرابلم ہے, ڈیلوژن ہے, ایلیژن ہے, ڈپریشن ہے, اینگزائٹی ہے, سٹریس ہے, خودکشی کے کیس ہے, وہاں جنات نہیں ہوتے, وہاں بندہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے. جنات جب بھی آتے ہیں اس گھر میں اپنی اپیرنس دیتے ہیں. اپیرنس کیسے ہے؟ چیزیں غائب ہونی شروع ہوگی, آگ لگنی شروع ہوگی, پانی کے چھٹے پڑنے شروع ہو گئے, ادھر کی چیز ادھر پڑی ہے, ادھر کی چیز اسمیل آ رہی گھر سے بہت گندی آ رہی ہے, یا بندے پہ وحشت آ رہی ہے, جنون آ رہی ہے. یہ سائن ہے, اسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنات یا اس دنیا کے لوگ آ گئے. یہ ایویں نہیں کہ ہر بندہ جس بھی آئی جا رہا ہے. اب جنات آ گئے کسی کے, آپ کے گھر میں کسی آپ کے ریلیونٹ بندے کے اندر جن آ گیا اور آپ چاہتے ہیں اس کا علاج کیسے کریں؟ دنیا میں میری ابھی تک جو ہسٹری تاریخ ہے, دو چیزیں ایسی جس سے یہ فوری جلتے ہیں. خواتین جو ایک جنات ایسے ہیں, اسے 28 جنات کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے نسل انسانی کو بڑھنے, جن عورتوں کے بچے ضائع ہوتے ہیں, جن عورتوں کی بیٹیاں زندہ رہتی ہیں, بیٹے نیلے ہو کے پیلے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں, یہ 28 جنات ہوتے ہیں. جب بھی کسی عورت پہ ایسا دورہ پڑے تو اس وقت اگر آپ سورہ شمس پڑھتے ہیں, جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ نکلتے جاتے ہیں اور جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے مریض کو 15-20 دن روزانہ سورہ شمس 11 بار دم کر کے پلائیں تو اس سے ان کا جسم چھوڑ دیتے ہیں. عام جنات جو ہیں, جو 90% ہے, جب کسی کے اندر جن ہے, تو میں نے اس کو جب بھی پڑھا ہے مجھے 100 اس کا رزلٹ ملا ہے. سورہ مومنون کی آخری آفا سبتوں میں نم اخلقناکم سے شروع ہوگی, منزل میں بھی ہیں, دویا کلمات میں بھی ہیں. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو جیسے آپ پڑھتے ہیں یہ چیخیں گے, پڑھیں گے میں مر گیا, میں جل گیا, یہ جسم کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بعد میں اس کو روزانہ پانی پہ پلاتے رہیں. یا پھر سورہ طارق کی جو آخر, ایک تو پوری سورہ طارق, پھر انہم یقیدون آخری آتی ہے, پھر سورہ ایت الکرسی پوری, اور بلا یؤدو حفظہما وهو العلی العظیم. نمبر 1 میں ان کو دوں گا سورہ مومنون کی آخری 4 آیات. جب آپ پڑھتے ہیں نا, جنات کی ایسی کی تیسی, بڑے سے بڑا جن بڑے چڑھے جو بھاگ جاتا ہے اور انسانی جسم پاک ہو جاتا ہے. اچھا, کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں گھر پہ رکھنے سے کہتے ہیں کہ جنات ویسے نہیں آتے, کہتے سفید مرغا اگر گھر پہ رکھو تو جنات نہیں آتے, ایسے ہوتا ہے؟ اس یہ 50% کا ہی کام کرتے ہیں. کہ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم بیٹا وہاں آتی ہے کہ وہ عام جنات تو بھاگ جائیں گے, اس میں کچھ جنات ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں, بعمل ہوتے ہیں. میرا شروع میں کئی دفعہ, ایک دفعہ مجھے ابھی بھی یاد, ایک لڑکی کے پاس سیال میں علاج کرنے گیا تھا, تو میں جو پڑھوں آگے سے پڑھنا شروع کر دے. میں نے ایک پڑھائی کی, میں نے دوسری پڑھائی کی, میں تیسری کی, چوتھی کی. تو مجھے اس نے پہلی بات, تو میں بھی نیم حکیم تھا, اس سفر پہ چل رہا, تو مجھے اس نے پہلی, تو میں نے اس کا نشانی دو, اس نے ایک دم نشانی دے دی. نشانی میں سیب دے دیا, پھر اس نے مجھے انگور دے دیے, پھر اس نے نمک دے دیا. اس نے ثابت کر دیا کہ وی آر ہیئر, ہم یہاں پہ ہیں. جب ثابت کر دیا تو جب میں پڑھائی پڑھوں وہ پڑھے. اس نے مجھے یہ بھی اوقات کرا دی کہ میں اس کی عمل معالج ہوں, جو اس کے اندر چیز تھی. تو انسانی آبادیوں میں عام جن بیٹا آتا ہی نہیں. انسانی آبادی میں کن ٹوٹا, بدماش, سر پھرا, جو پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے. وہ جو عمل, جو ایسے جنات جو عمل ہوتے ہیں, جو پڑھائیاں کر کے تیار ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. ان کو پھر میں یہاں کہوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط حضرت ابو دجانہ کو لکھا, تو اسے ہرز ابو دجانہ کہتے ہیں, کہ ان کے گھر میں جنات آتے تھے, ان کے گھر میں چیزیں. تو آپ آقا کریم نے خط لکھا تو ان کے نام, کہ آج کے بعد تم نہیں جانا. نیٹ پہ ہر جگہ ہرز ابو دجانہ, آقا کریم کا جنات کے نام خط, ابو دجانہ کے نام خط پڑا ہوا ہے. میری فیس بک پہ ہر جگہ پڑا ہوا ہے. وہ خط اگر آپ کہیں لگا دیں, اس سے چلے جاتے ہیں. ایک بات, سورہ بقرہ پوری آپ لگائیں, اس سے چلے جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آتے ہیں, اس سے چلے جاتے ہیں. پھر سورہ مومنون کی آخری 4 آتے ہیں, اس سے چلے جاتے ہیں. سورہ شمس, منزل کے آیات, مختلف ذکر اذکار اگر آپ گھر میں کرتے ہیں, اس سے چلے جاتے ہیں. چیزوں کے رکھنے سے اتنا اثر نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ قرآن پاک کے آیات ذکر اذکار کرتے ہیں, یا آقا کریم کا جو خط ہے وہ کرتے ہیں, اس سے چلے جاتے ہیں. اچھا,
اچھا جنات کچھ رنگوں پہ بھی عاشق ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ رنگ پہنا تھا اس لیے جنات ہاں عاشق ہو رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, خوبصورتی پہ قائل ہیں. اور میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ایک بچی میرے پاس آئی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, انتہائی خوبصورت, میں کہوں گا کہ میری بیٹیوں کی طرح تھی. صبح اس نے اٹھنا تو اس کے ہر بال میں نا کئی سینکڑوں کے حساب سے گریں لگی ہونی. اب اس نے کہنا کہ بتائیں اگر میں یا کوئی انسان ایسی گریں لگائے تو اسے 1 مہینہ 2 مہینے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, بھی بال پہ گرا لگانا, وہ اپنے تصرف سے گرا لگانی, گرا لگانے کے بعد اس کو سر مہینے میں 8-10 دفعہ ہونا. اس بچی نے صبح جب اٹھنا اور بال گرنے اور گرے لگی ہوئی ہیں تو, اور ساتھ اس کو سر درد اتنی ہونی. اور ان کا پلان کیا ہوتا ہے ان کا, ایسی بچی میرے پاس ہزاروں کیس آ چکے ہیں. اس بچے کی شادی نہیں ہونے دینی, اس بچے کو کسی اور کا نہیں ہونے دینا, اس بچے کے ساتھ کو رہنا ہے. ان کے پھر عجیب سٹائل ان کے. بعض کو آتے, میں نے بالکل سانولی کالے رنگ کی گاؤں کی لڑکیاں دیکھی ہیں, وہاں بھی ان کا عشق ہے, ان کا مزاج, ان کا موڈ کا ہے. پھر یہ خود بھی تو بہت سارے گندیلے جن ہیں جو سچ ہے. میں یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ جو گندگی میں رہتے ہیں گاؤں میں, بہت سارے لوگوں میں میرے پاس کیس آتے تھے بیٹا, جو اوپلے, وہ جو گوبر ہوتا ہے جانوروں کا, اس کی وہ لیپا کرتے ہیں گاؤں میں. ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا, آج سے 30-35 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پوچھا ہوتا ہے نا گھروں میں, وہ اس گوبر سے کرتے تھے. گوبر ان کی خوراک ہے, ہڈی ان کی خوراک ہے, کوئلہ ان کی خوراک ہے. تو جن گھروں میں گوبر پھیرا جاتا ہے وہ فوری طور پہ ترک کر دیں. اس سے پھر ہڈیاں شڈیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ چھت پہ یا گھر سے باہر پھینک دیں. اس پہ عاشق ہوتے ہیں, فاسفورس لیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ان کی عاشقی کا کوئی انداز نہیں, کسی کی نظر پہ, کسی کے بالوں پہ, کسی کی آواز پہ, کسی پہ کپڑوں پہ. آقا کریم جو کہہ گئے نا سر ڈھانپ کے رکھیں, اس میں بہت بڑی دنائی ہے. ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. درختوں کے نیچے, ہاں جو سب سے بڑی بات, کیونکہ انسانی آبادیاں بن گئی, یہ میکسیمم بڑے پرانے سب درختوں پہ ہوتے ہیں ابھی بھی. کئی کیس میرے پاس آئے ہیں, پیچھے کیس آیا تھا, درخت کاٹا آپ نے, اس کے بعد برباد ہو گئے. انگور کی بیل پہ یہ سب سے زیادہ عاشق ہے. اگر آپ نے انگور کی بیل کاٹی, اپنا ہسٹری کا ریکارڈ نوٹ کر لے. جن کے گھروں میں مصیبتیں, بیماریاں, پریشانیاں, موتیں, سب کچھ ہوئے ہیں, وہ اپنی ہسٹری ریکارڈ کرے, کون سا درخت کاٹا تھا, کون سا. آقا کریم نے سختی سے منع کیا ہے پھلدار درخت اور بیری کے درخت کو نہیں کاٹنا. یہ جب غلطی ہوتی تو اس پہ یہ رہتی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے. پھر یہ انسانی باتوں کو برباد کرتے ہیں. نئے گھر پہ شفٹ ہو تو کہتے ہیں جنات کے بچوں کو نقصان پہنچ گیا, اب ہم بدلہ لیں. دوسری آپ نے ایک سوال کیا کہ نسل در نسل, وہ نامہ کیسے ہو گیا. جب یہ کسی انسان پہ عاشق ہوتے ہیں, انسانی جسم کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں, ان کے ڈی این اے میں گھس جاتے ہیں, ان کے خون میں گھس جاتے ہیں. خون میں جب گھس جاتے ہیں, گھسنے کے بعد پھر نا یہ نسل در نسل اگلی نسل میں بھی چلتے ہیں. اور جب تک ان کو کسی نے ڈپورٹ کر دیا, کسی جادوگر نے, کہ جن کو فلاں بندے پہ ڈپورٹ کر دیا, ڈپورٹ کرنے کے بعد اس نے بربادی اتار دی, تو جب وہ اگلی نسل میں چلتا رہتا ہے. جب تک کوئی تگڑا معالج اس کا علاج نہیں کرتا, یہ ٹھیک نہیں ہوتے. لاسٹ پہ میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی پہ جنات نے اٹیک کر دیا ہے یا قبضہ کر لیا کسی کی باڈی پہ, علاج کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین میں انسان ایسا کیا پڑھے کہ وہ ویسے ہی جنات سے, جادو سے پروٹیکٹڈ رہے؟ پہلی بات یہ کہ جتنا ہمارا اورا ہے, سیفٹی شیلڈ ہے, روحانی ہماری شیلڈ ہے, وہ جتنی مضبوط ہوگی, طاقتور ہوگی, اتنے ہم سے دور رہیں گے. ایک بات ہے, جتنا ہم طہارت اور پاکی میں رہیں گے, گھر میں جائیں السلام علیکم, واش روم جاتے ہوئے السلام علیکم, باہر آتے ہوئے السلام علیکم, جتنا ہم قرآنی ذکر اذکار کے پاس رہیں گے اتنا ٹھیک رہیں گے. آیت الکرسی اپنے معمول کا صبح شام حصہ بنا لیں, سورہ فلق سورہ ناس حصہ بنا لیں, ٹھیک رہیں گے. اب ایک مریض, یہاں پہ میں کمپلیٹ جواب دیتا ہوں کہ ایک مریض کے اندر یہ پرابلم ہو گئی ہے, اس کی نس میں ڈی این اے میں خون میں شامل ہو گیا ہے. ایسا پیشنٹ جب تک مسلسل یہ پانی نہیں پیے گا, اس کے اندر سے وہ نہیں نکلیں گے. پانی پینے سے وہ جل جاتے ہیں. کرنا کہ 1 بوتل پانی لینی ہے اس پہ, اور 5 تولہ ہرمل, 5 تولہ گوگل, 5 تولہ کلونجی لینی ہے. سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار. ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی 1 مہینہ اگر کوئی پیشنٹ پی لیتا ہے, اور جیسے جیسے وہ پانی پیے گا اس کے اندر سے وہ نور روشنی جائے گی, یہ بھاگتے جائیں گے. ایک بات. اگلا آپ کا سوال ہے کہ وہ کون سے ذکر اذکار تسبیحات ہیں جن سے جاتے ہیں. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, رقیب نگہبان, حفیظ فاظ. اب جس کا اللہ نگہبان ہو, حفاظ کون ہوگا؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا ورد نہیں دیکھا. کوئی بندہ اگر 2-3 تسبیحاں اپنا معمول بنا لے, نہ نظر بد, نہ جادو, نہ جنات. مریض جو ہے وہ 41 دن 13 تسبیحاں پڑھے گا. بعد میں عام بندہ جو 2-3 تسبیحاں اپنا معمول بنا لے, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ, یا سلام ہو یا مومن ہو, یا اللہ 3 تسبیحاں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, اور آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس. ایسا پیشنٹ اگر طہارت کے پاس رہتا ہے, یہ ذکر اذکار کرتا ہے, وہ جنات سے محفوظ رہتا ہے, کوئی جنوں سے قریب نہیں آتا. بیٹا یہاں پہ بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ سب کو اجازت ہے. الحمدللہ سب کو اجازت ہے. جس کو یہ پرابلم ہو دل کھول کرے, اللہ پہ یقین رکھ کے کرے, انشاءاللہ شفا ہوگی.